अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं अहमदी जमात इस्लाह पसंद तंजीम के एक बहुत ही अहम कारकुन मोहतरम तारिक चौहान साहब का। और आज का मौजू गुफ्तगू है कि जमात अहमदिया के चौथे खलीफा साहब मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब का अपने दादा हुजूर की तालीम से इनहराफ। इसका फर्स्ट सेशन पहले हो चुका है, बट तारिक चौहान साहब का कहना था कि कुछ बातें रह गई हैं, तो आज सेकंड और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सेकंड एंड लास्ट सेशन किया जा रहा है। तो आए, वेलकम। जी बहुत शुक्रिया अमीर फैसल साहब। आपने दुरुस्त फरमाया कि एक सेशन हम इसके मतलब कर चुके हैं, लेकिन ये दूसरा सेशन है और ये इस दूसरे सेशन में भी हमारा मज़मून मुकम्मल नहीं होगा, इस वजह से कि मिर्ज़ा ताहिर साहिब जमात अहमदिया के उस वक़्त खलीफा बने जब 15वीं सदी हिजरी का आगाज़ हो चुका था। और उस वक़्त इन्होंने बहुत सारी कोशिशें ये की कि किसी तरह हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की तालीम जो मुजद्दियत के मतलब है और रूहानी खिलाफत के मतलब है, जिसके मतलब कुरान मजीद तो फरमाता है कूलू कौलन सदीदा, कि सीधी बात करो, उलझाओ न करो और झूठ और सच को मिलाकर कोई अभाम पैदा ना करो। और फिर फरमाता है वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, बातिल इसको कहते हैं जो हकीकत से बिल्कुल बाईद बात हो, यानी झूठ को सच का लिबास पहना कर ना पेश करो। लेकिन ये मिर्ज़ा ताहिर साहब ने सबसे ज़्यादा झूठ बोले और हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अलैहिस्सलाम की तालीम से इनहराफ किया, सिर्फ़ इस वजह से कि अपनी मिर्ज़ाई खिलाफती गद्दी को ये अपने मिर्ज़ा ख़ानदान में कायम कर सकें। और हैरानी की बात यह है, और ये खुदा ताला के अज़ाब था मिर्ज़ा ताहिर और जमात मिर्ज़ाइया पर, कि जब मिर्ज़ा ताहिर की अपनी सारी तवज्जो इस तरफ थी कि किसी तरीके से मैं मिर्ज़ाई खिलाफती गद्दी को अपने ख़ानदान में मुस्तहकम कर दूँ, तो ऐन उसी वक़्त मिर्ज़ा ताहिर की बेटी और मिर्ज़ा ताहिर की नवासी के साथ उसके अपने ख़ानदान के मिर्ज़ा ख़ानदान के जिनसी दरिंदे उनकी इस्मत दरी कर रहे थे। तो ये खुदा ताला का बहुत बड़ा अज़ाब था मिर्ज़ा ताहिर के ऊपर, क्योंकि उसने हक़ को छुपाया। क्योंकि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो कंजर जो वल्दुल ज़िना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं, लेकिन मिर्ज़ा ताहिर साहब को ज़रा भी शर्म नहीं आई कुरान मजीद को झुटलाते हुए और अपने दादा हजूर हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम इमाम महदी की तालीमात को झुटलाते हुए। अप्रैल 1993 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो उन्होंने हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक 15वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद थे, उन्होंने अपना दावा अप्रैल 1993 में उनको पहुँचा दिया ख़त के ज़रिए। और अगस्त 1993 में उन्होंने ये खुतबा दिया जिसमें मुजद्दियत का इनकार किया और इस तरह अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब कर दी, जैसा कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो मुजद्दिदीन की तकज़ीब करता है वो अल्लाह ताला और उसके रसूल की तकज़ीब करता है। ये मैंने एक मुख्तसर सा इक़्तिबास लगाया है मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब के खुतबे का, जो 27 अगस्त 1993 में उन्होंने दिया। और इसमें देखें वो दजल के साथ झूठ को सच का लिबास पहनाकर पेश कर रहे हैं, कहीं की बात को कहीं मिला के वो अपनी मिर्ज़ाई खिलाफत की सदाकत को साबित करना चाहते हैं। फरमाते हैं बस यहाँ एक निज़ाम मुराद है जिस निज़ाम के मज़हर मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी तरह बाज़ वजूद होंगे, और यही वो निज़ाम खिलाफत है जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बाद जारी हुआ और क़यामत तक इसके जारी रहने का वादा दिया गया है। अब देखें इस छोटे से ये चंद लाइनों में उन्होंने झूठ और सच को मिलाकर अपनी तरफ सारा कुछ खींचने की कोशिश की है, अपनी मिर्ज़ाई खिलाफत की तरफ।
جو ایک مرزا خاندان کی گدی ہے جس کا قرآن مجید سے اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام سے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کچھ بھی واسطہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہاں ایک نظام مراد ہے، اور وہ کون سا نظام ہے؟ جس نظام کے مظہر مسیح موعود علیہ السلام، یعنی وہ نظام جس کے مظہر مسیح موعود علیہ السلام تھے، اور انہوں نے کہا میری طرح بعد وجود ہوں گے، اور پھر کہہ دیا یہی وہ نظام خلافت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جاری ہے اور قیامت تک اس کے جاری رہنے کا وعدہ دیا گیا۔ یعنی یہ دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو نظام خلافت جاری کیا وہ مرزا بشیر الدین محمود کی 1956 میں پوپ کی طرز پر بنائی ہوئی خلافت نہیں تھی دھوئیں کے بغیر۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے ایک دائمی روحانی خلافت کا ذکر کیا تھا، جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ وہ جیسے فرماتے ہیں کہ سورہ نور میں آیت استخلاف کو پڑھ کے دیکھ مرزا طاہر صاحب نے یہ تو سچ بولا، بالکل سچ انہوں نے کہا کہ جس نظام کے مظہر مسیح موعود علیہ السلام تھے وہ نظام یہاں سے مراد ہے جس کو انہوں نے قدرت ثانیہ کہا، اور یہ بھی سچ بولا کہ انہوں نے کہا میری طرح بعض وجود ہوں گے، یہ بالکل سچ بات انہوں نے کہی۔ لیکن اس کے بعد سارا کچھ اپنی طرف ملا دیا، مرزائی خلافتی گدی کو وہ نظام خلافت کہہ رہے ہیں جو حضرت مسیح موعود کے بعد جاری ہوا اور جو قیامت تک جاری رہنے کا وعدہ دیا گیا تھا۔ حالانکہ یہ بات بالکل سراسر جھوٹ ہے، اور وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن مرزا طاہر کو ذرا برابر شرم نہیں آئی یہ والا جھوٹ بولتے ہوئے۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کس نظام کے مظہر تھے اور ان کی کیا حیثیت تھی، اور کس طرح کے وجود جو ان کی طرح کے ہونے تھے بعد میں ہونے تھے، اور وہ کون سا نظام خلافت ہے جو میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ روحانی نظام خلافت آیت استخلاف کے مطابق تھا جو سلسلہ مجددین ہے۔ دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا کیا دعویٰ تھا۔ فرماتے ہیں کتاب براہین احمدیہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم اور معمور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا ہے، اور مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے، اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح ابن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں، اور ہر ایک کو دوسرے سے بشدت و مناسبت و مشابہت ہے۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 223۔ یعنی مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی طرح کے وہ وجود ہوں گے، تو پھر ہمیں پہلے جاننا پڑے گا کہ مرزا غلام محمد علیہ السلام خود کس طرح کے وجود تھے۔ تو یہ پہلی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں مجدد وقت ہوں، اور میرے کمالات مسیح ابن مریم سے مشابہ ہیں، کیونکہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد کو مسیح ابن مریم کا نام دیا گیا، جیسے مرزا غلام محمد علیہ السلام نے خود فرمایا۔ اس وجہ سے نام دیا گیا کہ 14ویں صدی کے مجدد کو بھی ان یہودی صفت مسلمانوں سے واسطہ پڑنا تھا، جیسا کہ موسوی مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کے یہودیوں سے واسطہ پڑا تھا۔ اس لیے مسیح مسیح کے طور پر آپ کو بھی مسیح ابن مریم کا نام دیا گیا، لیکن اصل آپ کا جو عہدہ تھا وہ مجدد وقت کا تھا۔ مزید اس بات کی تصدیق اس چیز سے ہوتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب خدائے تعالیٰ نے زمانہ کی موجودہ حالت دیکھ کر اور زمین کو طرح طرح کے فسق اور معصیت اور گمراہی سے بھرا ہوا پا کر مجھے تبلیغ حق اور اصلاح کے لیے مامور فرمایا، اور یہ زمانہ ایسا تھا، یعنی یہاں پہ آپ دیکھ لیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی طرح کے وجود آنے تھے نا، تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تو مامور تھے، کوئی مرزائی خلیفہ خود کو مامور نہیں کہتا۔ پس حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ زمانہ ایسا تھا کہ اس دنیا کے لوگ 13ویں صدی ہجری کو ختم کر کے 14ویں صدی کے سر پر پہنچ گئے تھے۔ تب میں نے اس حکم کی پابندی سے عام لوگوں میں بدریہ تحریری اشتہارات اور تقریروں کے یہ ندا کرنی شروع کی کہ اس صدی کے سر پر جو خدا کی طرف سے
تجدید دین کے لیے آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں، تا وہ ایمان جو زمین پر سے اٹھ گیا ہے اس کو دوبارہ قائم کروں اور خدا سے قوت پا کر اسی کے ہاتھ کی کشش سے دنیا کو اصلاح اور تقوی اور راست بازی، یعنی اس میں دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنا سارا مشن بتا دیا ہے کہ وہ تجدید دین کے لیے آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معمور کیا ہے، اور کیسے معمور کیا؟ کسی کمیٹی نے ان کو نہیں تھا بنایا، مرزا خاندان کی کسی کمیٹی نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو معمور نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر وہ معمور ہوئے تھے۔ اور مجدد جو ہوتا ہے وہ معمور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر ہوتا ہے، ورنہ کسی کے دعویٰ کرنے سے کہ وہ مجدد ہے وہ مجدد نہیں بن جاتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو معمور نہ کیا جائے۔ یعنی یہ دو اقتباسات جو ہیں یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی روحانی مقام اور معمور من اللہ ہونے حیثیت کی یہ گواہی دیتے ہیں۔ اور مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں اسی نظام کے تحت جس کے وہ مظہر تھے وہ روحانی خلافت ہوگی، اور اس خلافت کو اپنی مرزائی خاندانی خلافتی گدی کہتے ہیں۔ حالانکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام مجدد تھے اور صدی کے سر پر آئے تھے، مگر کوئی مرزائی خلیفہ صدی کے سر پر نہیں آیا، نہ کسی مرزائی خلیفہ نے یہ دعویٰ کیا بشمول مرزا طاہر کہ وہ مجدد صدی کے سر پر خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور ہوا ہے، بلکہ مرزائی خلیفے تو مجددین کو اتنے، اور پھر آپ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے بہت سے اسرار سکھائے اور اخبار غیبیہ سے اطلاع بخشی ہے، اور اس نے مجھے اس صدی کا مجدد بنایا اور اپنے علوم میں بڑی فراخی اور وسعت کے ساتھ مجھے مخصوص فرمایا اور مجھے اپنے رسولوں کا وارث بنایا۔ اتمام الحجہ صفحہ 4۔ یعنی مجدد کی حیثیت سے آپ رسولوں کے وارث تھے، یہ ہے آپ کا روحانی مقام۔ جو مجدد ہوتا ہے وہ معمور ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، الہام پا کر کھڑا ہوتا ہے، اور وہ رسولوں، پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں صدی کے سر پر مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ میں دین کی تجدید کروں اور ملت کے چہرے کو منور کروں، اور اللہ اس پر گواہ ہے۔ اتمام الحجہ صفحہ 43۔ تو صدی کے سر پر مبعوث ہونا، دین کی تجدید کے لیے معمور ہونا اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کا ساتھ ہونا، یہ ہے مجدد کی روحانی حیثیت، اس کا مقام۔ اور مرزائی خلیفہ کہتے ہیں اب کسی مجدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم مرزا بشیر الدین محمود المشہور خلیفہ ثانی صاحب کی جو 1956 میں تھی خلافت انہوں نے بنائی اپنے مرزا خاندان میں رکھنے کے لیے، وہ جو ہے وہ تجدید دین کرے گی۔ حالانکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی گواہی کے بغیر تجدید دین ممکن نہیں ہے، اور یہ ہے وہ جھوٹ، یہ وہ مرزائی خلیفے ہیں جو جھوٹ بولتے ہوئے ذرا نہیں شرماتے اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کا انکار کرتے ہیں، اور مجددین کا رتبہ اتنا کم کر دیتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں چھوڑتے۔ اچھا، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے متعلق تو مرزا طاہر صاحب نے کہہ دیا کہ انہی کی طرح کے ہوں گے، بعد وجود ہوں گے۔ تو ایک تو ان کی حیثیت تھی مجدد کی، جو اصل ان کی حیثیت تھی، جو ان کا مقام تھا، اور ان کی وہ مسیل مسیح بھی تھے کیونکہ یہودی صرف لوگوں سے واسطہ پڑھنا تھا۔ پھر آپ نے جیسا کہ الوصیت میں فرمایا، آیت استخلاف کا ذکر کر کے حضرت ابو بکر کی خلافت کا ذکر فرمایا اور دوسری قدرت کو اس سے مشابہت دی۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی اپنی مشابہت بھی حضرت ابو بکر سے تھی، جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت پر فائز ہوئے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اسی طرح حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری مشابہت بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسیح موعود کو بعض واقعات کی روح سے بشدت مشابہت ہے، اور وہ یہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نے سخت فتنہ اور بغاوت اور مفتری اور مفسدوں کے عہد میں خلافت کے لیے مقرر کیا تھا۔ یعنی وہ کون سے خلیفہ تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
اور ایسا ہی مسیح موعود اس وقت ظاہر ہوا کہ جب کہ تمام علامات صغرا کا طوفان ظہور میں آ چکا تھا، اور کچھ کبرا میں سے بھی۔ اور دوسری مشابہت یہ ہے کہ جیسا کہ خدا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں خوف کے بعد امن پیدا کر دیا تھا اور برخلاف دشمنوں کی خواہشوں کے دین کو جما دیا، ایسا ہی مسیح موعود کے وقت میں بھی ہوگا۔ تفسیر آیت استخلاف جلد 2 سورہ نور آیت 56۔ الوصیت میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جو وجود میرے بعد ہوں گے میری طرح کے وجود ہوں گے، جیسے مرزا طاہر صاحب بھی مان رہے ہیں کہ وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی طرح کے وجود ہوں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ مجدد ہوگا، وہ جو دوسری قدرت ثانیہ کا جو مظہر ہوگا، اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہوگا، کیونکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی مشابہت بھی حضرت ابو بکر سے تھی۔ اور حضرت ابو بکر کیا تھے؟ وہ خلیفہ تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسی طرح حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام خلیفہ تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور جو وجود ان کے بعد پیدا ہونا ہے، جس کو روح القدس پا کر، اور جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہاج نبوت پہ آئے تھے، یعنی نبوت کے طریق پر، اور نبوت کون سی تھی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خلیفوں کا وعدہ دیا تھا، کیونکہ آیت استخلاف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، مرزا غلام محمد علیہ السلام پر نازل نہیں تھی ہوئی۔ اور آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلیفوں کا وعدہ دیا، جو حدیث مجددین کے مطابق سلسلہ مجددین ہے۔ اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام مجدد تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی مشابہت تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ میں منہاج نبوت پر آیا ہوں، جیسا کہ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کے الہام اور وحی سے کہتا ہوں، وہ جو آنے والا تھا وہ میں ہوں۔ قدیم سے خدا تعالیٰ نے منہاج نبوت پر جو طریق ثبوت کا رکھا ہوا ہے، وہ مجھ سے جس کا چاہے لے لے۔ ملفوظات جلد چہارم صفحہ 39۔ اور حضرت مرزا غلام علیہ السلام فرما رہے ہیں میں منہاج نبوت پہ ہوں، اور اس کی تشریح وہ فرما رہے ہیں سورہ نور کی آیت استخلاف جو آیت 56 ہے، اس کی تشریح میں فرما رہے ہیں، یہاں پہ میں نے وہ آیت بھی لگا دی ہے، اور وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ یعنی یہ جو پہلا فقرہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا ہے، اس میں ہی اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول کے خلیفے کرے گا۔ یعنی آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے، اور مرزائی خلیفے جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں ہم مسیح کے خلیفے ہیں اور آیت استخلاف کے مطابق ہیں۔ اور پھر مجھے یہی کہنا پڑے گا کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں، پر مرزائی خلیفے قرآن مجید کے اوپر جھوٹ باندھتے ہوئے ذرا نہیں شرماتے۔ پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جو عام مسلمان فاسقین ہیں وہ نبی کا نام سنتے ہی ان کو مرچیں لگ جاتی ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں کہ وہ کس طرح کے نبی ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں آئیں گے۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں نبی کے معنی صرف یہ ہے کہ خدا سے بدریہ وہی خبر پانے والا ہو اور شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہو، اور شریعت کا لانا اس کے لیے ضروری نہیں، نہ یہ ضروری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا متبع نہ ہو۔ پس امتی کو ایسا نبی قرار دینے سے کوئی محظور لازم نہیں آتا، بالخصوص اس حالت میں کہ وہ امتی اپنے اسی نبی متبوع سے فیض پانے والا ہو۔ روحانی خزائن جلد 21 سمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 306۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں
کہ نبی کے لفظ زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے معمور ہو، یہ نہیں کہ وہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کی یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست۔ اور یہ وہی بات ہے جو سورہ نساء کی آیت 70 میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے انعامات کا مومنین سے، مگر وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ اور اول انعام اس میں نبوت ہے جو ہمیشہ کے لیے جاری ہے، اور مجدد جو ہوتا ہے وہ معمور ہوتا ہے، اس لیے امتی نبی کا وہ مقام پاتا ہے۔ یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے، آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ مسیح موعود مجدد ہے، اور مجدد غلطیوں کی اصلاح کے لیے آیا کرتے ہیں۔ مسیح موعود ہونے سے یہ کوئی بڑا درجہ نہیں مل گیا، کیونکہ یہ مجدد کو نام دیا گیا ہے، اور کام وہی ہوتا ہے، غلطیوں کی اصلاح کے لیے آیا کرتے ہیں۔ جو غلطیاں اس صدی میں پیدا ہو جاتی ہیں ان کی وہ اصلاح کرتے ہیں، کوئی نیا دین نہیں لے کے آتے، کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا، قرآن مجید موجود ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ اقتباس یہ مرزائی خلافت کا تو سر کچل کر رکھ دیتا ہے، کہ جیسے یہ ستمبر 1905 کی بات ہے، کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا، تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے۔ لیکن مرزائی خلیفے اور ان کے چیلے جھوٹ بولتے ہوئے، ذرا نہ شرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجددین کا سلسلہ بس بند ہو گیا، اب کسی نے نہیں آنا، ہماری مرزا خاندان کی خلافتی گدی جو ہے وہی چلے گی، مرزا خاندان کے لوگ آتے رہیں گے جیسا کہ اب تک۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام سورہ نور کی آیت 56 جو آیت استخلاف ہے، اس کی تشریح میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ مومنین سے اسی طرح کی خلافت کا وعدہ دیا گیا تھا جیسا کہ ان سے قبل خلافت کا وعدہ دیا گیا، تو یہ کون سی خلافت مراد ہے جو ان سے قبل خلافت تھی جس کی مشابہت ان کے ساتھ بتائی گئی ہے؟ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا، قرآن شریف کی یہ آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ کیا وعدہ فرمایا ہے؟ کہ ان کو زمین میں انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے فرمائے گا۔ اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا۔ یعنی اس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ یہ جو وعدہ دیا گیا ہے کہ اس سے پہلے جس طرح خلافت تھی اسی طرح کی خلافت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قائم ہوگی، کیونکہ آپ بھی مثیل موسیٰ تھے، اور وہ خلافت کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بعد جو انبیاء آئے وہ مجددین تھے موسوی شریعت کے، اور وہ نبی تھے۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بعد جو لوگ آئیں گے وہاں پہ بھی ویسے ہی خلافت آیت استخلاف کے مطابق ہوگی، جو کہ حدیث مجددین کے مطابق وہ مجددین ہوں گے۔ یعنی یہاں پہ یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ مجددین کا سلسلہ ہے جو آیت استخلاف کے مطابق قائم کیا گیا، اور
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خلافت ہے جو خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے، اور جس کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام خود ہیں۔ اور یہ جو خلافت احمدیہ کا انہوں نے پکھنڈ ڈالا ہے، یہ اس کا آیت استخلاف سے کچھ بھی تعلق نہیں، کیونکہ یہ مرزا بشیر الدین محمود کی اپنی اختراع ہے۔ خلافت اسلامیہ محمدیہ کا وعدہ دیا گیا ہے، خلافت احمدیہ کا وعدہ نہیں دیا گیا، اور نہ کوئی ایسی آیت قرآن مجید میں موجود ہے جس میں مسیح کے خلیفوں کا وعدہ دیا گیا۔ تو یہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں یہ مرزائی خلیفے، اور مرزا طاہر سب سے بڑی خباثت اور فاسق اعظم اس کو کہا جائے گا۔ آپ سوچیں کیسے یہ ممکن ہے کہ مرزا طاہر جو خود کو اتنا عالم سمجھتا تھا، اس نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی آیت استخلاف کی تفسیر ہی نہ پڑھی ہو۔ اس نے پڑھی تھی، لیکن جان بوجھ کر حق کو چھپایا، اور خدا تعالیٰ کی نظر میں سب سے غلیظ کام کیا، سب سے گندا اور سب سے بڑا ظلم کیا۔ مذہب کے نام پر جو سب سے بڑا خون اس نے مرزا طاہر نے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے حق کو چھپایا اور آیت استخلاف کو مرزائی خلافتی گدی کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کی، جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے بالکل برخلاف تھا۔ تو مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دائمی روحانی خلافت جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرح کی ہوگی، اور جو انہی کی طرح کے وجود ہوں گے، وہ دائمی ہوگی، وہ دائمی ہوگی بالکل، لیکن وہ مرزائی خلافتی گدی نہیں ہے، وہ آیت استخلاف کے مطابق سلسلہ مجددین ہے، اسی کے موافق جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں سلسلہ مجددین جاری ہوا، اور وہ خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے جس کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تھے۔ اور جیسا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام سورہ قدر کی تشریح میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پس سورۃ القدر میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ جب وہ گمراہ ہو جائیں گے اور اندھیروں میں گر جائیں گے تو ان پر لیلۃ القدر کا زمانہ آئے گا اور روح القدس زمین پر نازل ہوگا۔ یعنی یہ وہی روح القدس ہے جس کے متعلق حضرت مسیح مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک مل کر کام کرو جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو۔ تو یہ ہے، وہ روح القدس زمین پر نازل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے گا اسے اتارے گا اور اسے مجدد بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ یعنی سورۃ القدر میں جو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا جو وعدہ دیا ہے، جو روح القدس پا کر جو شخص آئے گا، جس کو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کہا ہے، وہ مجدد بنا کر اللہ تعالیٰ اسے مبعوث فرمائے گا، اور روح القدس کے ساتھ ملائکہ بھی نازل ہوں گے۔ یہ مطلب ہے روح القدس کا، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے الہام پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہوگا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں جو لوگوں کے دلوں کو حق اور ہدایت کی طرف کھینچ کر لائیں گے، وہ فرشتے جو اس کے ساتھ آئیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ حمامت البشرا صفحہ 92-93۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو صاف فرما دیا وہ دائمی روحانی خلافت کیا ہے، وہ سلسلہ مجددین ہے، کیونکہ وہ خود 14ویں صدی کے مجدد تھے اور خلافت اسلامیہ محمدیہ کے 13ویں خلیفہ تھے۔ اور سورۃ القدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مجدد بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ تو خلافت قدرت ثانیہ کا جو مظہر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے بعد ہونا تھا، انہی کی طرح کا وجود، وہ 15ویں صدی ہجری کا مجدد تھا۔ اور حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام نے یہ دعویٰ عین صدی کے سر پر کر دیا اور مرزا طاہر کو بھی بھیج دیا، لیکن مرزا طاہر کو یہ مصیبت پڑ گئی کہ اب ہم اس مجددیت سے کیسے جان چھڑائیں، کہ وہ اپنی مرزائی خلافتی گدی کو کیسے چلائیں گے۔ اچھا، ان مرزائیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جی آپ ہر وقت مجددین مجددین کرتے رہتے ہیں، تو کچھ اور بھی کہا کریں۔ تو میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں، اور دوسرے لوگوں کو جو اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں، کہ مجدد کا کام دین میں تجدید کرنا ہوتا ہے، دین کو نئے سرے سے ایجاد نہیں کرنا ہوتا کہ ہم یہاں پہ آ کے بتانے لوگوں کو لگ جائیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، قرآن کیسے پڑھنا ہے، اس کی قرأت کیسے ہے۔ یہ سب باتیں مسلمانوں میں موجود ہیں۔ جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، جیسا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے مجدد آتا ہے، اور یہ بھی اس میں بھی اللہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، ملفوظات جلد اول صفحہ 273، آپ فرماتے ہیں
مجدد جو آیا کرتا ہے وہ ضرورت وقت کے لحاظ سے آیا کرتا ہے، نہ استنجے اور وضو کے مسائل بتانے، کیونکہ یہ باتیں تو پہلے سے سب کو موجود ہیں، تو وہ ریپیٹ نہیں اس نے کرنی، اس نے وہ بتانا ہے جو عقائد میں فساد پیدا ہو چکے ہیں اس کے متعلق اس نے بتانا ہے۔ اور پھر جن کے عقائد میں فساد کی نشاندہی کی جاتی ہے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جیسے مرزائیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ مجدد کا نام نہ لیں، ان کو مرچیں لگ جاتی ہیں۔ پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں سچے نبی رسول مجدد کی بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ وقت پر آوے، ضرورت کے وقت آوے۔ یعنی مجدد جو ہوتا ہے وہ سچا نبی اور رسول کی قائم مقام ہوتا ہے، اور وقت پر آنے سے یہ مراد ہے کہ وہ صدی کے سر پر آتا ہے، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مجددین میں فرمایا کہ وہ مبعوث ہوگا ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان پا کر، اور ضرورت کے وقت آتا ہے کیونکہ 100 سال میں ایسے عقائد جمع ہو جاتے ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا، تو تجدید دین سے یہی مراد ہے کہ وہ پھر ان غلط عقائد کی نشاندہی کرتا ہے، اور وہ لوگ جو مجدد کو مان لیتے ہیں وہ غلط عقائد کو چھوڑ دیتے ہیں، اور دین ان کے لیے نئے سرے سے تازہ بتازہ ہوتا ہے۔ جو نہیں مانتے ان کو آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وہ فاسقین کا گروہ ہے، اور فاسق جو ہے وہ کافر سے بھی زیادہ بھیانک گناہ ہے، کیونکہ کافر تو انکار کر دیتا ہے لیکن فاسق ماننے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے زیادہ بڑا عذاب ہے، اور زیادہ بڑا وہ خدا کی جماعت مرزائیہ کی اپنی یہ پاکٹ بک ہے جناب ملک عبد الرحمن صاحب خادم کی، بڑی مشہور ہے، اس میں بہت سارے اعتراضوں کا جواب دیا ہے، اور بہت لحاظ بہت اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی میں دیکھیں مجددین کی فہرست بنائی ہوئی ہے حدیث مجددین کے مطابق، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ثبوت ہے، آیت استخلاف کی سچائی کا ثبوت ہے۔ اور یہ سلسلہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ دائمی روحانی خلافت ہے جو سلسلہ، اس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش میں نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہے۔ اور سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں جو حضرت یحییٰ کے مسیل و سید ہیں۔ یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں میں سلسلہ خلافت محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں۔ تو مرزائیوں تم نے یہ نئی پکھنڈ کی مرزائی خلافتی گدی کہاں سے شروع کر دی؟ 13ویں کے بعد تو 14واں آتا ہے، لیکن یہ مرزائی خلیفوں کا یہ دجل تھا، وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ دیا گیا ہے مجددین کا، ان کی راہ میں وہ رکاوٹ ڈالنا چاہتے تھے تاکہ اپنی مرزائی خلافتی گدی کو چلا سکیں، لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے 15ویں صدی کا مجدد مبعوث ہوا، اور اس نے بتایا کہ یہ مرزائی خلیفے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اور مسیح موعود حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے بدبخت لوگ ہیں اور فاسقین ہیں آیت استخلاف کے مطابق۔ جی میں نے اس پروگرام میں نے یہ ثابت کر دیا کہ مرزا طاہر کی یہ بات کہ وہ جو ان کے بعد دائمی روحانی خلافت ہے وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی طرح کے وہ وجود ہوں گے، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام 14ویں صدی کے مجدد تھے، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، خلافت اسلامیہ محمدیہ کے 13ویں خلیفہ تھے، اور یہی جو ہے سلسلہ اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ دائمی روحانی خلافت ہے جو سلسلہ مجددین ہے جو آیت استخلاف کے مطابق۔ ایک اور دجل جو یہ مرزائی خلیفے کرتے ہیں اور ان کے یہ پیٹ پرست مولوی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مرزائی خلیفے جو مرزا خاندان کے گدی ہے نا، اس کے خلیفے جو ہے نا یہی تجدید دین کریں گے۔ یہ بھی یہ سراسر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم سے انحراف ہے، اور آیت استخلاف سے اور حدیث مجددین سے انحراف ہے، کیونکہ آیت استخلاف دیکھیں اس اقتباس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے صاف فرما دیا کہ مجدد کی تجدید کیسے ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تجدید دین وہ پاک کیفیت ہے
کہ اول عاشقانہ جوش کے ساتھ اس پاک دل پر نازل ہوتی ہے جو کہ مکالمہ الہی کے درجہ تک پہنچ گیا ہو، پھر دوسروں میں جلد یا دیر سے اس کی سرایت ہوتی ہے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں وہ نرے استخوان فروش نہیں ہوتے، یعنی ڈھانچہ بیچنے والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانی طور پر آن جناب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ کسی مسیح کے خلیفہ نہیں ہوتے مرزائیوں اور مرزائی خلیفوں، یہ دجل تم پھیلا رہے ہو۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو دی جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسولوں کا وارث بنایا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے الہام کی تجلی ان کے دل پر ہوتی ہے، اور ہر ایک مشکل کے وقت روح القدس سے سکھلائے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے الوصیت میں فرمایا کہ وہ جب تک کوئی روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو میرے بعد مل کر بار کرو، میرے بعد مل کر کام کرو۔ یعنی یہ جو مرزائی خلیفے ہیں یہ اس کو کھا پی جاتے ہیں اس فکرے کو، تاکہ اپنی مرزائی خلافتی دجل کو چلا سکیں۔ آپ فرماتے ہیں اور ہر ایک مشکل کے وقت روح القدس سے سکھلائے جاتے ہیں، اور ان کی گفتار اور کردار میں دنیا پرستی کی مولونی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بکلی مصفہ کیا گئے اور با تمام و کمال کھینچے گئے۔ فتح اسلام صفحہ 7 حاشیہ۔ یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی جو تعلیم ہے وہ قرآن مجید کے مطابق ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہے، لیکن یہ جو مرزائی خلیفے ہیں یہ ان کو یہ تعلیم بہت چبھتی تھی، اس لیے ان کی تعلیم بھی چھپاتے ہیں دجل کرتے ہوئے۔ اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا کتوں، بندروں اور سؤوں سے بھی بدتر ہے، اور یہ ہے ان مرزائی خلیفوں کی اور ان کے پیٹ پرست مولویوں کی حیثیت جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے دائمی روحانی خلافت کا ذکر فرمایا، وہ سلسلہ مجددین ہے، وہ سلسلہ خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے، جو آیت استخلاف کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہیں، اور جس کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تھے، اور یہ مرزائی خلافتی گدی کا اسلام سے قرآن۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ خیر محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے یہ پروگرام پیش کیا، ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اور احمدی جماعت نظام قادیان کو اگر کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض ہے یا ان کے کوشچنس بنتے ہیں یا انہیں یہ لگتا ہے کہ طارق چوہان صاحب نے کچھ بھی اس میں غلط جانکاری پرووائڈ کی ہے، یا یہ کہ کچھ چھپایا ہے، کچھ بتایا ہے، یا یہ کہ جو اسکینس انہوں نے پیش کیے ہیں یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ وہ ٹھیک ہیں، بٹ اگر کسی کو بھی یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ہاف اسکین لگائے اور ہاف چھپائے ہیں، اور اگر وہ چھپے ہوئے اسکین لگا دیتے تو معاملہ اپنے آپ کلیئر ہو جاتا، تو ان سب چیزوں کے لیے پیور ڈسکشن گروپ آپ کو انوائٹڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی پروگرام رکھیں اسی پروگرام کے متبادل یا برابر کا، اور اپنی بات پیش کریں، اور جو اسکینس باقی صاحب۔ اچھا، یہ مرزائی جو ہیں یہ کئی دفعہ یہ اسکین لگاتے ہیں جی، انہوں نے کہا ہے میں آخری خلیفہ ہوں، تو انہوں نے کس کانٹیکس میں کہا ہے میں آخری خلیفہ ہوں، یہ بھی انہوں نے بتایا ہے۔ انہوں نے اس لحاظ سے کہا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نظام میں آخری خلیفہ تھے اور وہ 14ویں مجدد تھے، اسی طرح میں بھی اس لحاظ سے آخری ہوں، محمدی سلسلہ جو خلافت کا سلسلہ ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ تو ختم ہو گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہو گیا تھا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلافت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ تو یہ مرزائی جو ہے نا یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ مرزا غلام محمد علیہ السلام نے کہا میں آخری خلیفہ ہوں، اور اس کے بعد اتنے جھوٹ بولے ان مرزائیوں کے مطابق کہ وہ ہر جگہ کہہ رہے ہیں، سورہ قدر کی بات کر رہے ہیں، سورہ نور میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ خلافت کا جاری ہے، اور یہ
دائمی روحانی خلافت ہے۔ تو مرزائیوں کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بہت سخت جھوٹ بولے، تو لعنت ہے اس مرزائیت پہ جو اپنے ہی حکم و عدل کو جھوٹا قرار دینے والے ہیں، کیونکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے، جیسے کہ میں نے بار بار یہ اقتباسات لگائے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ دائمی روحانی خلافت ہے، یہ سلسلہ خلافت محمدیہ ہے جس کا میں 13واں خلیفہ ہوں اور یہ قیامت تک جاری ہے، اور میرے بعد بھی مجددین آتے رہیں گے۔ تو میں ان مرزائی خلیفوں کو اور ان فاسق چیلوں کو کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تم اپنے خلیفوں کی طرح سچائی کو چھپاتے ہو، اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن مرزائی خلیفے اور ان کے یہ چیلے پیروکار فاسقین، یہ ان کو ذرا شرم و حیا نہیں آتی، یہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم پیش کر کے اس کی ایسی تعویل کرتے ہیں جس سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جھوٹے ثابت ہوں۔ تم اے مرزائیو، تم پر ہزار لعنت ہو، کیونکہ تم حضرت امام مہدی علیہ السلام کو جھٹلانا چاہتے ہو تاکہ اپنی اس مرزائی خلافتی گدی کو چلا سکو، مگر ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 15ویں صدی ہجری کا مجدد آ گیا ہے اور تم سب جھوٹے ثابت ہو چکے ہو۔